अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर से मैं हूं नदीम नूर और मेरे साथ हस्ब साबिक में सामना नवाज़ मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम्स का नया टॉपिक, जैसे पिछली दफ़ा भी ट्रांजिशन हुई और आप जानते हैं, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है और वज़न से मुताल्लिक़ जो चैलेंजेस और मसाइल और बेसिक नॉलेज है, हम इस प्रोग्राम में आपके साथ वो शेयर करेंगे। आपकी आरा, आपके कमेंट्स और आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा। कुछ पिछले प्रोग्राम में आने वाले सवालात की रोशनी में हमने आज के प्रोग्राम को भी तरतीब दिया है। आपकी पार्टिसिपेशन और आपके कमेंट्स वी विल अवेट दैट। मिस आमना, वंस अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू। बुनियादी एक बात अगर हम कर लें कि ये वेट लॉस कहना ज़्यादा मुनासिब है, वज़न से मुतालिका मसाइल को अगर कोई कैटेगोरिकल नाम देना चाहें, या इसे वेट मैनेजमेंट कहा जाए, क्या फ़र्क है दोनों में? आखिर वेट लॉस कहने में क्या हर्ज है? आज देखिए, हमने बात ही कुछ ऐसी गलत फहमियों के बारे में करनी है जो वज़न को कम करने के हवाले से पाई जाती हैं हमारे ओवरऑल जो कल्चर में, और उन कुछ मिथ्स को हम एड्रेस करेंगे और हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो वेट लॉस का कॉन्सेप्ट है, इसको सुनने में लगता है कि आपने बस एक गोल अचीव करना है, वज़न कम करना है, और मेन फोकस जो है वो सिर्फ वज़न को कम करने पे और एक कोई गोल है जिसको आपने अचीव करना है, दैट्स इट। लेकिन वेट के साथ हमेशा वेट मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है वज़न का कि जो कि दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। यानी वज़न के मामलात में भी उतार चढ़ाव क्योंकि आता रहता है, और इसमें अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे, यानी अगर किसी का वज़न कम हो गया है और उसके बाद वो दोबारा से लापरवाहियाँ करना शुरू हो जाएगा, तो उसका वज़न दोबारा से बढ़ सकता है। सो ये एक मैनेजेबल इशू है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि बस वज़न हमारा मकसद था, हमने कोई गोल अचीव करना और वज़न कम कर लिए, तो उसके बाद बस अब हम किसी तरह की कोई परहेज़ नहीं करेंगे। सो हमने जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी बात की कि वज़न कम करने के लिए एक लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत होती है। इसमें सिर्फ वज़न के ऊपर ही काम नहीं होता, बल्कि बहुत सी ऐसी हैबिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ती है जो हमारे ब्रेन ने कई अरसे से सीखी होती हैं। क्रेविंग्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है कि उसको कैसे मैनेज करें। इसके अलावा बहुत सी वर्जिश करने की आदतें, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। इवन के सोने जागने के रूटीन के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इमोशनल ईटिंग की जो हैबिट्स होती हैं उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है। सो ये जो वेट लॉस का कॉन्सेप्ट है, लॉस वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा ब्रेन कोई बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से रजिस्टर नहीं करता जब हम वेट लॉस की बात करते हैं। सो हमेशा जब वेट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उसके साथ लफ्ज़ मैनेजमेंट का लगता है। ये कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसमें हम बस एक गोल अचीव करके तो उसके बाद हम इसके बारे में बरिज़्ज़मा हो जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अक्सर लोग वेट लॉस, या आजकल एक कॉन्सेप्ट यूजुअली लोग यूज़ करते हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं हम, और बहुत सी रिसर्चेस ये बताती हैं कि जितने लोग भी इस माइंडसेट के साथ कि बस हमने गोल अचीव करना है, डाइटिंग करके तो बस हमने वज़न कम करके तो बस फिर उसको छोड़ देना है उसी वज़न को उसी जगह पे, तो बहुत सी रिसर्चेस ये बताती हैं कि 85% लोग तो एक साल के अंदर ही वापस वही वज़न गेन कर लेते हैं, बल्कि कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा, जिसको रीबाउंड इफ़ेक्ट भी कहते हैं, कि जब आप अचानक से वज़न 2-3 महीने में जल्दी से जब कम कर देते हैं तो उसके बाद जब छोड़ देते हैं उसको वहीं पे ही और मैनेजमेंट नहीं करते फर्दर, तो वज़न पहले से भी ज़्यादा गेन किया जाता है। सो वेट लॉस का एक बहुत बड़ी जो मिथ है वो ये है कि वेट का कोई गोल है और उसको अचीव करके तो बस फिर हमारा करने वाला काम ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसकी मैनेजमेंट फॉर लाइफ दरकार होती है। और हम जो अपने प्रोग्राम्स में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस भी करेंगे वो यही है कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि वज़न को भी साथ साथ हम मैनेज रखें। मैं अगर आपकी बात को सम अप कर सकूं तो आपने ये कहा कि एक तो ये ऑन गोइंग काम है, यानी ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कोई बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके या हल्ला मार के या एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपनी जान पे जुल्म करके कर डाले और उसके बाद वो इससे बरिज़्ज़मा हो जाए तो फिर मामला ठीक ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये आपने ये भी कहा कि ये गोल अचीव करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल
بیہیویئرز، ہیبٹس، ان پر کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی لیے رسپانسبلٹی لینا پڑے گی، کیونکہ وزن جب بھی بڑھتا ہے تو تقریباً ہم سب کو ہی یہ لگتا ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈ فورسز ہیں جن کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھ رہا ہے. یہ کوئی غیر ملکی سازش ہے، یہ ملک دشمن لوگوں کا کام ہے. یا ہم تو یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہمارا وزن بڑھ گیا، ہم کہتے ہیں کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، حالانکہ کپڑے نہ چھوٹے ہوتے ہیں نہ بڑے ہوتے ہیں، وہ جتنے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ڈینائل ہے، جس پہ ہمیں آگے بات بھی کریں گے. یہ تو ویٹ مینجمنٹ تو ایک آپ کی بات سے اور اس گفتگو سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی گہری چیز ہے. اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز ڈائٹ اونلی یا کریش ڈائٹ اونلی. اور کریش ڈائٹنگ تو پھر کچھ بھی نہ ہوا، یہ تو ایک وقتی تکلیف ہے جس سے کوئی گزر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنے آپ پر، اپنی شخصیت پر، اپنی شب و روز پر، اپنی عادتوں پر کام نہیں کرے گا، ایون اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے بھی اچھی چوائسز نہیں بنائے گا، اس وقت تک تو وزن بڑھے گا. پھر وہ کوشش کر کے کم کرے گا، پھر بڑھے گا، پھر کوشش کر کے وہ کم کرے گا، اور ایسا کرتے کرتے درمیان میں کہیں اس کا مورائل یا حوصلہ یا ریزولو ہی برباد ہو جائے گا. اسے یہ لگ سکتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، اور پھر لوگوں کو ہم ایسی باتیں بھی کرتے سنتے ہیں کہ کھاتے پیتے بندہ دنیا سے چلا جائے تو کیا ہی اچھا ہے. گو کہ وہ یہ تو نہیں کہہ پاتے کہ ہم نے ایک کام کیا لیکن ہم سے نہیں ہوا، ہمیں کرنا نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایز اے پارٹ آف لائف سمجھ کے اس خرابی کو، ویٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو نیگیٹو رزلٹس ہیں، اس خرابی کو ایکسیپٹ کر کے زندگی گزارنے لگتے ہیں. تو اس بات چیت سے تو ایسا لگتا ہے جیسے ویٹ مینجمنٹ یا وزن کوئی سم ٹوٹل ہے بہت سے کاموں کا جو ہم زندگی میں کرتے ہیں. جیسے نیند ہے، غذا ہے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اور اس میں بھی مجھے پچھلے دنوں اپنے ایک سینئر کولیگ کی وجہ سے ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا جس میں یہ باقاعدہ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں فٹ اور اچھا جسمانی وزن رکھنے والے لوگ جم نہیں جاتے، واک کرتے ہیں یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، جو کہ وہ کرتے رہتے ہیں. وہ کسی آدھے ایک گھنٹے میں مزدوروں کی طرح ورزش نہیں کرتے، وہ تھوڑی تھوڑی ورزش کرتے رہتے ہیں. تو یہ ویٹ مینجمنٹ تو کوئی انٹریکیٹ یا بڑا سا سبجیکٹ لگتا ہے جو کوئی سم ٹوٹل ہے اور بہت سی چیزوں کا. جی بالکل، جیسے لائف سٹائل میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو بلکہ ہم اپنے آنے والے جو پروگرامز ہیں وہ اسی طرح سے لائن اپ بھی ہم نے کیا ہے کہ کیسے آس پاس کے لوگ اور ایون بے جان چیزیں بھی ہمیں ہمارے وزن کم کرنے میں یا زیادہ کرنے میں کہیں نہ کہیں اپنا پارٹ پلے کرتی ہیں. رائٹ. بہت سارے لوگ جب وزن کے مسائل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک رویہ، ایک سوچ، ایک خیال بہت عام ہے کہ ول پاور کے زور پر یہ کام کیا جا سکتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کیا ول پاور پر اتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے تو ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہے کہ کوئی بھی اگر عادت اپنانی ہے یا کسی کو کچھ آپ نے نصیحت کرنی ہے یا کہنا ہے کہ تم یہ اپنی رویے کو تبدیل کر لو، تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ول پاور ہونی چاہیے. یہ بڑا جنرل ایٹیٹیوڈ دیکھا گیا ہے کہ ول پاور ہونی چاہیے تو وزن کم ہو جائے گا، اور اس ٹریپ میں لوگ کافی زیادہ پھنستے ہیں. اور پہلے وہ ایک کہیں نہ کہیں موٹیویشن حاصل کر کے تو اپنی ول پاور اسٹرانگ کرتے ہیں. اچانک سے صبح اٹھ کے تو وہ کہتے ہیں میرے جاگرس کدھر ہیں، وہ نکالیں، میں آج رننگ کے لیے جا رہا ہوں. یعنی جو پچھلے کئی عرصے سے جس نے کبھی 10 منٹ کی واک بھی نہیں کی، اچانک سے موٹیویشن ان کو کہتی ہے کہ اب چلو رننگ کرو. اور ایک دو دن تو وہ کام چلتا ہے، اس کے بعد ول پاور آہستہ آہستہ کیونکہ ڈپلیٹ ہوتی رہتی ہے، اس میں کمی آتی رہتی ہے.
کیونکہ اگر ہم سارا زور اسی پہ ڈالیں گے تو نیچرلی وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جائے گی. ول پاور ایک آپ سمجھیں کہ مسلس کی طرح ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ یوز کریں گے تو سم ٹائمز یہ ایگزاسٹ ہو جائے گی, لیکن اگر آپ اس کو ایک مناسب حد تک یوز کریں تو سم ٹائم وہ اسٹرینتھن بھی ہوتی ہے. لیکن جو صرف ول پاور کے اوپر زور دیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بوجھ پڑتا ہے تو ایونچولی ہماری موٹیویشن بالکل زیرو ہو جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں پھر یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم کر ہی نہیں سکتے. پوری دنیا میں جب لوگ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس ول پاور کے ٹریپ کی وجہ سے لوگ کبھی وزن وہیں پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, بہت پلاننگ کرتے ہیں, پورے منتھ کا ڈائٹ پلان بناتے ہیں, اور کئی دفعہ تو ایسی مشکل قسم کی ریسیپیز انٹرنیٹ سے نکال کے تو کہتے ہیں یہ ہم کھائیں گے جو گھر میں اور کوئی نہیں کھاتا, اور انگریڈینٹس بھی ایسے جو کہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں تو وہ لا کے تو وہ شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ دنوں میں ول پاور کیونکہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے واپس آنے میں پھر ٹائم لگتا ہے, اور اتنی دیر میں وہ جو ویٹ لاس پروگرام ہے وہ کہیں ختم ہو جاتا ہے. سو ویسے بھی یہ جو ول پاور کا رول ہے وہ کسی بھی عادت کو اپنانے میں یا بدلنے میں کوئی صرف 16% کام کرتا ہے, صرف 16% رول ہے ول پاور کا. تو اور بہت سی چیزیں جو کہ ہمیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس سکلز کتنی ہیں, جیسے کھانے پینے کو نو کہنا, یا ایموشنل ایٹنگ جب ہو تو اس وقت کیا کرنا, یا ہمیں وزن کم کرنے کے بارے میں کتنی نالج ہے, تو وہ 16% رول سکلز کا ہوتا ہے. پھر ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا, یا فیملی اینڈ فرینڈز, یا ہماری جو سوشلائزیشن ہے کس طرح کی ہے, اس میں کھانے پینے کتنے چل رہے ہیں, یا اس میں کیسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں سم ٹائمز انکریج کرتے ہیں اوور ایٹنگ کی طرف, تو ان کا رول بھی 16% ہے. پھر 16% رول ہمارے زندگی میں مینٹورس کا ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں ہمارے وزن کے حوالے سے. پھر 16% رول ہی ہماری لائف میں کچھ نہ کچھ ریوارڈنگ اگر ہم رکھیں, جب وزن کم کر رہا ہو تو ریوارڈز کا بھی تعلق 16% ہوتا ہے. اگر وزن کم ہو رہا ہے اور ہم اس کو بالکل ریوارڈنگ نہ بنائیں تو ایونچولی وہ عادت ہم اسٹرینتھن نہیں کر سکتے. اور 16% رول ہی بے جان چیزوں کا ہوتا ہے, جیسے ہماری انوائرمنٹ میں جو بھی چیزیں جو کیوز ہوتے ہیں وہ کیسے ہمیں وزن کو کم کرنے میں اور زیادہ کرنے میں مدد دیتے ہیں, جیسے کہ موبائل فون, انٹرنیٹ کا استعمال, یا کیونکہ ہم آگے اس کو 1 by 1 ان سارے اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے پروگرامس میں, تو میں صرف اس کو ایکسپلین ہی کرنا چاہوں گی کہ 16% رول یعنی 6 فیکٹرز ہیں ٹوٹل ول پاور سمیت جو ہمارے وزن کو کم کرنے میں یا زیادہ کرنے میں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم جب وزن کم کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری یہ پیچھے اگر سوچ ہے کہ صرف ول پاور سے ہی ہم وزن کم کر لیں گے, تو پھر وہ بہت جلد ہم فیلئر کی طرف اپنے آپ کو سیٹ ان کر رہے ہیں, کیونکہ ول پاور خالی صرف وزن کم کرنے میں ہمیں مددگار ہمارے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. اور اگر ول پاور کی وجہ سے کسی کا وزن زیادہ یا کم ہونا ہوتا تو آج کل تو چائلڈہڈ اوبیسٹی بھی بہت زیادہ ہے, یعنی چھوٹے بچے جو ہیں وہ اوور ویٹ اور ان میں بہت زیادہ اوبیسٹی پائی جاتی ہے. تو ایسے میں ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کچھ ول پاور سے ہی آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کر لیں, اپنی اندر کوئی قوت ارادی پیدا کریں اور وزن کم کر لیں. سو اس ٹریپ میں جب لوگ آ جاتے ہیں ول پاور کے ٹریپ میں تو کافی مایوسی کا سامنا کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک موٹیویشن سے کہتے ہیں کہ بس اب ہم کل سے ہی اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میرے خیال سے جنوری کے پہلے 15 دن کے اندر وہ گول کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے بھی پوچھا کیونکہ ول پاور کو عام طور پہ کوئی ایسی میجیکل سلور بلٹ سمجھا جاتا ہے ہماری زندگی میں تبدیل ہونے کے حوالے سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم سبھی کسی نہ کسی حد تک, کہ اگر نیت بڑی کامل ہے یا ول پاور بڑی اسٹرانگ ہے یا حوصلہ بڑا مضبوط ہے, جو کہ وقتاً فوقتاً ہمیں اس طرح کی غلط فہمیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہمیں اپنے جذبے بہت مضبوط دکھائی دیں یا فیل ہوں, یا کوئی دوسرا انسان ہم میں اتنی ہوا بھر دے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں, ہمارے قدم زمین پہ نہ ٹکیں, یعنی ریالٹی بیس نہ ہوں. تو اس وقت ول پاور پر یا اسی طرح کی دوسری ملتی جلتی باتوں پر رجحان ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. گو کہ ول پاور اور اچھی نیت کا بھی رول کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن صرف اس پہ بوجھ ڈالنا لیکن صرف اس پہ بوجھ ڈالنا اور باقی ضروری کاموں کو
نہ کرنا، اس سے تو نتائج خراب ہوتے ہیں. جی. آپ نے ابھی بات چیت میں ذکر کیا کہ کچھ ایسے انگریڈینٹس اور کچھ ایسے کھانے ڈھونڈ ڈھانڈ لینا جو بڑے مشکل سے ملتے ہیں. جیسے آج کل لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں موجود جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں ان کی بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ مناسب یا سستے داموں عجیب و غریب قسم کے جو ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ میں پھل نہیں ہوتے، جیسے ایووکاڈوز ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، وہ منگوا لیتے ہیں. جی. منگواتے تو وہ سستے داموں ہیں، لیکن یہاں پر آج کل ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ دنیا بھر میں اور پاکستان میں آیا ہوا ہے جس کا نام کیٹوجینک ڈائٹ ہے. جی. جو کیٹوسس یعنی ٹاکسیکیشن کا ایک پروسیس جسم میں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فیٹ برن ہوتا ہے، پر ہمارے جسم کے لیے وہ ایک ٹاکسک وے آف ڈوئنگ تھنگس ہے فیٹ کو ہینڈل کرنے کا. لوگ جا کے وہ مہنگے داموں وہ چیزیں لے بھی آتے ہیں، لیکن کیا وہ پروجیکٹ سسٹینیبل ہوتا ہے، یعنی لمبے عرصے چل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر میرے گھر میں یا دفتر میں مجھے روٹی یا چاول یا سالن کھانے کو ملتا ہے، تو پھر چکن آملیٹ ڈو فرماج یا اس طرح کا کوئی لگڑ بگڑ یا کوئی بہت ہی نایاب قسم کی ڈش ظاہر ہے لوگ نہیں کوک کر سکتے. تو ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو ریڈی یہ ڈشز باقاعدہ گھر میں ڈیلیور کرتے ہیں، اس کے علیحدہ چارجز ہوتے ہیں. پر چونکہ اس ایکٹیویٹی کو لمبے عرصے تک پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہوتا ہے؟ کیا اس ایکٹیویٹی کو لمبے عرصے تک چلایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بذات خود ایک مسئلہ ہے ہی کہ یہ ساری طریقہ کار یا حرکتیں دراصل صحت کو نقصان پہنچانے کی حرکتیں ہیں. پر اس پر تو ہم آئیں گے ہی، پر کیا اس کو لمبے عرصے تک یا ان چیزوں کو اپنی عادات کا یا لائف سٹائل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ کوئک فکسز کہیں گے ہم ان کو. اور جیسے آپ نے ابھی کیٹوجینک ڈائٹ کی بات کی ہے، تو اس طرح سے اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 20 ڈے چیلنج اینڈ 40 ڈیز چیلنج پروگرام کوئی کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کافی زیادہ پھر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس میں شامل ہوں اور آپ 40 دن کے اندر اپنا وزن جو ہے وہ بڑا ہی سگنیفیکنٹلی کم پائیں گے. یہ تمام چیزیں، اس کو ہم جگاڑ کہہ سکتے ہیں، یہ کوئک فکس کہہ سکتے ہیں. اور جب بھی وزن کم کرنے کی بات آتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں کوئی جادو کی چھڑی کچھ بتا دے، ہمیں کوئی آسان راستہ بتا دیں جس میں میرا وزن جلدی کم ہو اور میں سب کو یا مجھے اگر بہت مشکل راستہ بھی بتائیں تو کوئی وقت بھی دے دیں کہ مجھے یہ تکلیف اتنی دیر تک جھیلنی ہے، پھر میں کچھ بھی اپنی سکت سے بڑھ کے بھی تکلیف جھیل لوں گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اکثر ڈائبٹیز کے پیشنٹس اکثر کیونکہ کافی گریف میں ہوتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو شروع میں ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ جڑ سے ختم ہو جائے ڈائبٹیز، کیونکہ ان کو ظاہر ہے بہت سے پرہیز کرنے کا بتایا جاتا ہے، بہت سی میڈیکیشن کے حوالے سے اور کافی احتیاط کے حوالے سے. تو وہ یوزلی کہتے ہیں کہ یہ جڑ سے کسی طرح ختم ہو جائے. اور جب اگر سوال پوچھا جائے کہ جڑ سے ختم ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے پہلا کام، تو اکثر سننے کو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم دوبارہ سے بریانی، نہاری اور کیک اور سافٹ ڈرنکس اسی طرح سے تاکہ کھا سکیں پی سکیں جیسے ہم پہلے پیتے تھے. تو یہ تو بالکل وہی لائف سٹائل ہے جو کہ دوبارہ ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. سو یہ جو کوئک فکسز ہم تلاش کرتے ہیں وزن کم کرنے کے بارے میں، وہ بھی ایسا ہے کہ بس جلدی سے کوئی آسان طریقہ بتا دیں اور وزن کم ہو جائے اور ہم بس سب کو دکھا دیں کہ ہم نے وزن کم کر دیا اور دوبارہ سے پھر وہی لائف سٹائل شروع کر دیں تاکہ پھر سے وزن بڑھ جائے. سو خاص طور پر یہ جو کوئک فکسز ہوتے ہیں وہ کافی باڈی کے اوپر کافی زیادہ نقصانات چھوڑ کے جاتے ہیں. جتنی بھی یہ کیٹوجینک ڈائٹس ہیں، یا بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف انڈے پہ گزارا کر رہے ہیں یا ہم صرف سبزی کھا رہے ہیں، یعنی جو بیلنس ڈائٹ سے ہٹ کر اگر آپ کچھ بھی ان نیچرل کچھ کرنا شروع کر دیں اور ایک ہی چیز کے اوپر یا ایکسٹریم کرنا شروع کر یعنی ایکسٹریم ہی آپ کرنا شروع کر دیں، ایک ہی بات پہ ہی زیادہ فوکس ہو کہ اس کے تھرو ہم وزن کم کر رہے ہیں، تو ہمیشہ وہ کہیں نہ کہیں ڈیفیشینسی ضرور پیچھے چھوڑ کے جائے گا. اور وہ نہ صرف آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہوں گے بلکہ ہمارے برین کے لیے بھی، ہمارے موڈ مزاج کے اوپر بھی اس کا کافی برا اثر پڑتا ہے. اور ہم کیونکہ کلینکل پریکٹس بھی کرتے ہیں تو اس میں اکثر دیکھا ہے کہ پیشنٹس ایک دم سے کریش ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں، ایک دم سے کوئی خاص قسم کی ڈائٹ
کوئی 40 ڈے چیلنج پہ جب چلے جاتے ہیں تو اس کا نقصان پھر جیسے ہی وہ اس ڈائٹ سے نکلتے ہیں یا کوئی خاطر خواہ اگر ان کا کوئی وزن کچھ کم ہوتا ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں پھر ان کے باڈی یا برین کے اوپر اس کے اثرات منفی اثرات ضرور نظر آتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹریپ ہے کہ یہ آسان راستہ کوئی بتا دیں, کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ وزن کو کم کرنے کے لیے مینجمنٹ کا لفظ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ پوری لائف کی مینجمنٹ اس میں چاہیے ہوگی اور ہمیشہ کے لیے اس کے بارے میں احتیاط کرنی پڑے گی, نہ کہ ہم کچھ چند دن احتیاط کریں اور آسانی سے وزن کم کر لیں اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ پھر سے وہیں کا وہیں. تو کبھی اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے جو کہ آپ کو یہ کہے کہ اتنے دنوں میں آپ کا وزن ہم کم کر کے دکھائیں گے یا یہ ڈائٹ کریں تو آپ 30 دن کے اندر بہت ہی پتلے ہو جائیں گے. کوئک فکسز کی طرف ویسے ہی زندگی میں نہیں جانا چاہیے. کہتے ہیں کہ جگاڑ میں بگاڑ ہوتا ہے. سو ہمیں ہمیشہ ایسے آپشنز چوز کرنے چاہیے جو کہ شاید اس کی وجہ سے جلدی رزلٹس نہ ملیں لیکن وہ رزلٹس دیر پا ضرور ہو. ویسے اس میں حرج ہی کیا ہے اگر کوئی بہت زیادہ کوشش کر کے وقتی طور پہ وزن کم کر ہی لیتا ہے اور کسی فنکشن کو نبھا دیتا ہے. جیسے شادی سے پہلے نوجوان لوگوں میں بھی یہ رویہ دیکھنے کو آتا ہے کہ اصل میں ان کا وزن تو کچھ مناسب ہی ہوتا ہے یا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا انہیں لگ رہا ہوتا ہے, پر ان کا اپنے آپ کو دیکھنے کا یا سیلف امیج کا ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر فٹ ہوتے ہوئے بھی, خوبصورت ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنا آپ بھدا لگ رہا ہوتا ہے. تو کیا وزن کی خرابی کا کوئی حصہ نفسیاتی بھی ہے جس میں ہمیں ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم اور ریالٹی سے دور اپنا وزن کے بارے میں ہم کوئی پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں؟ جی, باڈی امیج کی پرسیپشنز اگر ہماری ڈسٹربڈ ہیں تو ڈیفینیٹلی وزن جتنا بھی کم ہو جائے ہمیں وہ زیادہ ہی لگے گا. اور یہ باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی وہ جتنا کام کرے گا, جتنی محنت کرے گا, اس کو لگے گا کہ نہیں ابھی بھی کم ہے, مجھے اور کرنی ہے. اور آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ کچھ خاص موقعوں کے لیے لوگ وزن کم کرتے ہیں, تو جیسے ہم آج متس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا متھ پایا جاتا ہے ہمارے ارد گرد کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی خاص ایونٹ آنے والا ہے تو بس اس کے لیے ہم وزن کم کر دیں اور اس کے بعد پھر بعد میں دیکھی جائے گی. اور سب سے زیادہ لوگ جو وزن کم کرتے ہیں وہ یوزلی شادی بیاہ کے موقعوں پہ کرتے ہیں. اپنی شادی یا کسی اور کی شادی پہ اکثر لوگ چند دن پہلے سے بھوک ہڑتال شروع کر دیتے ہیں یا فاقوں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم آج کل فاقے کریں. لوگ کہتے ہیں ہم آج کل بس یخنی پی رہے ہیں یا آج کل تو ہم بس تھوڑے بہت بس پھل سبزیاں تھوڑی بہت لے لیتے ہیں اور بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں بیسکلی. اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ صرف اس ایک دن اچھے لگ جائیں جس دن انہوں نے شادی بیاہ پہ جانا ہے اور اس کے بعد دیکھی جائے گی. سو یہ جو شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہم اپنا وزن کم کرتے ہیں یہ بھی کافی نقصان دہ. اور اگین اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کوئک فکس ہی ہے کہ یہ کسی طرح سے جو ایونٹ ہے وہ گزر جائے, جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ ڈنگ ٹپاؤ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بس آج کا دن گزر جائے, کسی طرح سے یہ ایونٹ گزر جائے. سو اس طرح کے ٹریپس میں بھی جب کوئی وزن کم کرنے کے معاملے میں پھنستا ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ عارضی حل تلاش کرتا ہے کہ بس شارٹ ٹرم گین مجھے مل جائے شادی بیاہ کے موقعوں پہ یا کسی خاص ایونٹ پہ کہ ہم وزن پتلے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر سے وہی لائف سٹائل اور معاملات پھر سے خراب. آپ نے ابھی اسٹارویشن کی یا فاقوں کی بات کی, تو کیا فاقوں کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے وزن کو مینیج کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ دنیا بھر میں لوگ جب بھی وزن کم کرتے ہیں تو سم ہاؤ وہ اس ٹریپ کا یا اس غلط فہمی کا شکار ضرور ہوتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے انہیں کھانا چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. یہ اور بہت ہی بڑا مسکنسیپشن ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے بھوکا رہنا ہے, اور وہ باقاعدہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں. جی. اور ایکسپیرینس اور ریسرچ بار بار یہ واضح کرتی ہے کہ فاقوں سے وزن کم ہونے کی بجائے الٹا بڑھتا ہے, اور جسم کو اس وقت جو بھی انرجی ملتی ہے یا فوڈ ملتا ہے تو جسم فاقے کی حالات کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ آگے بھی کچھ نہیں ملنا, قحط پڑ گیا ہے. تو پھر وہ اسے انرجی میں کنورٹ کرنے کی بجائے فیٹ ڈپازٹس میں کنورٹ کر کے برے دنوں کی تیاری کرتا ہے. تو
یہ تو بہت عام سا ہے, تو کیا اس سے فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ بہت سے لوگ ہیں جو ویٹ مینجمنٹ کا لفظ جب سنتے ہیں یا ویٹ لاس کا بھی اگر لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی کانسیپٹ ہوتا ہے پیچھے کہ پتہ نہیں اب کوئی فاقے کرنے پڑیں گے. یا جب بھی ہم اپنی پریکٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے وزن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں تو جیسے ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کے لیے ہم کوئی ویٹ مینجمنٹ پروگرام سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں ہم آپ کو شامل کریں گے اور آپ کی ڈائٹ پلان اور اس کو فالو ہم کروائیں گے, تو اس میں پہلا ریئیکشن یہ آتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی بھوکا رکھا جائے گا. اور یہ جو کانسیپٹ پیچھے ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شروع بھی نہیں کرتے وزن کم کرنا, اس پروگرام میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں مجھے بھوکا رہنا پڑے گا یا ڈپرائیوڈ رہنا پڑے گا. یہ جو محرومی کا احساس ہے یہ کئی دفعہ ہمیں کافی ہم ریزسٹ کرتے ہیں کہ ہم وزن کم کریں, کیونکہ پیچھے یہ خیال آتا ہے کہ بھوکا رہنا ہے یہ تو بڑی مشکل ہے, کوئی محنت طلب کام ہوگا. بلکہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ اکثر ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ویلنگ ویز کے ان کے وزن کو کم کرنے میں کافی ان کے لیے پلان بناتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ فاقے کرتے ہیں یا کیا وہ پروسیس؟ ناٹ ایٹ آل. ایکچولی ہمارا جسم بھی اگر وزن کم کرنے کے معاملے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے یا کام ہمارا یہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے انرجی یا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کھانے کی دو چیزیں اسپیکٹس بہت اہم ہیں, گو کہ اور بھی بڑے پیرامیٹرز ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. ہم آنے والے پروگرامز میں ان موضوعات پہ بات بھی کریں گے. ایک تو کھانے کی کوالٹی, وہ کیسا کھانا ہے. وہ سستا کھانا ہے جو ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے, جیسے دالیں, سبزیاں, گرینز میں سے بھی ایسے گرینز جو ہول ہوں یا جنہیں ارتھ گرینز کہا جاتا ہے, ان میں سے چھان یا برین نکلا ہوا نہ ہو, وہ اپنی اصلی حالت کے قریب ترین ہوں. گو کہ مکمل اصلی حالت میں تو وہ نہیں ہو سکتے, ظاہر ہے فصلوں سے جب انہیں توڑا جاتا ہے ان سپراؤٹس کو تو پھر انہیں کچھ نہ کچھ پروسیسنگ یعنی پیسنا, ہینڈل کرنا, وہ تو اس میں سے گزریں گے. لیکن جتنا وہ اپنی اصلی حالت کے قریب ترین ہو اتنا ہی اچھا ہے. جتنا وہ ہول ہوں, یعنی جس حالت میں قدرت نے انہیں ہمیں دیا تھا, اگر ان میں ایک ٹوٹل پیکج تھا کہ برین بھی شامل تھا یعنی فائبر بھی شامل تھا اور باقی چیزیں بھی شامل تھیں, تو اس کے قریب ہو. تو یہ تو ہو گئی. اچھا, دوسری طرف پھر ایسے کھانے ہیں کوالٹی جس میں جیسے گوشت ہے جو اپنے فیٹ کانٹینٹ کی وجہ سے اچھا تو بہت لگتا ہے. بائی دا وے میری اس بات سے بالکل یہ مطلب نہ لیا جائے کہ فیٹ برا ہوتا ہے. چیزیں اچھی یا بری نہیں ہوتی. قدرت نے ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ کے لیے ڈیزائن کیا ہے جس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کی بہت اہمیت ہے. اور تیسری اہم چیز ہے فریکوینسی. یعنی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ولنگ ویز میں کہ جو لوگ یا ایون ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں کہ جن لوگوں کو ہم وزن کم کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ 5 سے 6 کھانے کھائیں, یعنی بھوکے نہ رہیں, بھوکے بالکل نہ رہیں, اور ناشتہ بالکل سکپ نہیں کرنا. برسبیل تذکرہ میں آپ کو ناشتے کے بارے میں بھی بتاتا چلوں. آلدو میں خود ناشتے کو انجوائے کرتا ہوں, خاص طور پہ ناشتے کے اس حصے کو جسے ناشتے کی موج کہتا ہوں میں. ایک ناشتے کی موج ہوتی ہے اور ایک ناشتہ ہوتا ہے. اچھا, ناشتے کی موج کیا ہوتی ہے؟ ناشتے کی موج ہوتی ہے سردیوں میں ایک زبردست لبالب بھرے ہوئے بڑے سے چائے کے مگے کے ساتھ کہیں اچھی سی بیکری سے آئے ہوئے رس, جن میں رسوں کی قیمت اتنی نہیں ہوتی, پر جس گاڑی پر ہم بھیجتے ہیں تو اس میں پیٹرول زیادہ خرچ ہو جاتا ہے, پر وہ اتنے شاندار رس ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانے کا مزہ آتا ہے. لیکن یہ ناشتہ نہیں ہے, یہ ناشتے کی موج ہے. ناشتہ ہوتا ہے ایک بھرپور میل جس میں پروٹینز بھی ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں, فیٹس بھی ہوتے ہیں, اور دوسرے نیوٹریشنل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. اور یہ اتنا اہم ہے کہ ناشتے کو یا بریکفاسٹ کو موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل. اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ جو لوگ ناشتہ چھوڑتے ہیں وہ وزن کے معاملے میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کافی زیادہ مشکلات کو سہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی ویٹ مینجمنٹ کے پروسیس یا جرنی کو سٹارٹ کریں تو 100 میٹر کی ریس میں وہ پہلے ہی
0 پر اور باقی لوگ 90 پر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, بہت فرق ہوتا ہے. صرف ناشتہ چھوڑ دینے سے ویٹ مینجمنٹ کا پروسیس بہت خراب اور مشکل ہو جاتا ہے. لوگ تو سب سے پہلے ناشتے کی قربانی دیتے ہیں. ہاں, ناشتے کی قربانی وہ اس لیے دے دیتے ہیں کیونکہ پہلے ہی رات کا فاقہ جس کے لیے قدرت نے ہمیں ڈیزائن کیا تھا اس کو ہم سہ چکے ہوتے ہیں, تو اگلی سہ لینے کی بھی ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں. تو یہ جو فاقہ ہے یہ سب سے برا ناشتے کے وقت کا ہے. ویسے فاقہ کسی بھی وقت کا برا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم فاقے کو ٹھیک کرتے ہوئے ہم ایک کلاسیکل مسٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جیسے فاقہ ایک انتہا ہے اسی طرح دوسری انتہا زیادہ کھانا ہے. تو جب بھی ہم فاقے کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن اور ہماری سوچیں یا انکانشیسلی ہم یہ کھچڑی ہمارے دماغ میں پکڑی ہوتی ہے کہ زیادہ سارا کھا لو. یعنی ہم لوگ پورے سال میں اتنا کھانا نہیں کھاتے اور اتنا مرغن اور فرائیڈ چیزیں نہیں کھاتے جتنی روزوں میں کھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ روزے تو ہماری فائدے کے لیے اور ہماری کلینزنگ اور ڈی ٹاکس کے لیے جو ہے قدرت نے ڈیزائن کیے, خدا نے ہمیں دیے, لیکن پھر ہم نے اس میں اس فاقے سے نکلتے نکلتے کچھ ایسا کر دیا کہ ہمیں روزے کا فائدہ ہونے کی بجائے کچھ فائدہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا, اور وہ صرف ڈائٹری مسٹیک ہے. عید تک تو بہت سے لوگ وزن بڑھا چکے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے بڑھاتے ہیں نا کہ جو اصل سپرٹ ہے فاسٹنگ کی, جس میں آپ نے, اچھا اس کا کوئی تصور روزے کے حوالے سے نہیں ہے جسے 8 پیرا روزہ کہا جاتا ہے. جیسے بریک فاسٹ کو سکپ کیا جاتا ہے تو روزوں میں یہی ہم سب لوگ کوتاہی کی شکل بدل دیتے ہیں اور سحری کیے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں, صرف 1 ٹائم میل لیتے ہیں. اچھا, وہ جو 1 ٹائم بڑی بگ بولس میل ہے اس میں خرابی ہے, اس میں وزن بڑھتا ہے. ہو سکتا ہے ایسی کا دو کا ایگزامپلز ہوں جن کا وزن نہ بڑھتا ہو, لیکن یاد رکھیے ہم ایکسیپشنز کو دیکھ کے اپنا راستہ متعین نہیں کرتے. ہم رول کو, سائنٹیفک ایکسپرٹیز کو یا زیادہ لوگوں میں آنے والے نتائج کو جو کہ بار بار آتے ہیں ان کو دیکھ کے اپنا راستہ متعین کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے کوچز, ہمارے ڈائٹیشنز بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو کھانے کی فریکوینسی بہت اہم ہے, کھانے کی کوالٹی اہم ہے, کھانے کی کوانٹٹی اہم ہے. انسان کا جسم تھوڑا کھانا جو وہ 2.5-3 گھنٹے کے فرق سے کچھ کھا لے. اچھا, اب یہ ورڈ کھانا بڑا کنفیوزنگ ہے, یا اگر ایسے کہا جائے کہ ہم اسے نہیں سمجھتے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. کھانے کا مطلب روٹیاں, چاول, پلیٹیں بھری ہوئی, پہاڑ بنا ہوا, پیٹ بھر کے, ٹڈ بھر کے کھانا کھانا, بیزار ہو جانا, مزید کھانا نہ کھا سکنا, اتنا تنگ ہو جانا, زیادہ کھانا جب تک کہ مطلب بس ہو جائے, جب تک بس نہ ہو جائے. اچھا, یہ کھانا نہیں, کھانے کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں. جیسے اگر ہم 1 سیب, 1 کیلا اور 1 امرود کھا لیتے ہیں تو یہ بھی بھرپور میل ہے. اس میں بھی ہماری کافی نیوٹریشنل نیڈز پوری ہو رہی ہیں. تو کھانے سے مراد صرف سالن, روٹیاں یا باقی چیز نہیں, جنہیں ہم سنیک کہتے ہیں وہ بھی کھانا ہی ہے. آدھا سینڈوچ یا 1 سموسا اور چائے کا کپ, یہ بھرپور میل ہے. اس میں ڈھیر ساری کیلریز ہوتی ہیں. سموسے میں آپ دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے, اس میں آلو ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس, اس میں فیٹ ہوتا ہے, یہ ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے. اس میں کاربز ایک اور شکل میں, یعنی وہ جو اس کی کورنگ ہوتی ہے, جو پٹی سی ہوتی ہے اس کی, اس میں ہوتا ہے. پھر اس میں اسپائسز ہوتے ہیں. تو وہ ایک بھرپور میل جیسی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک چائے کا کپ یا کوئی ایسی چیز اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو کبھی بھی کھانے سے مراد صرف یہی نہیں لینی چاہیے کہ باضابطہ طور پہ ہم بیٹھیں, ڈشز سجی ہوں, بازو اوپر کر کے اور پھر ہم کھا کے پھاوے ہو جائیں اور یہی کھانا ہے. یہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اپنے خیالات اور اپنی پیراڈائمز اور اپنے عقائد پر بھی کام کرنا پڑے گا. ایون
دودھ کا ایک گلاس یا ایک کپ بھی ایک منی میل ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سنیکس ہیں یہ تو سنیکس ہیں اور کھانا تو وہ ہوتا ہے جو بڑا بھرپور باضابطہ ملٹیپل ڈشز. ایسا کچھ نہیں ہے. تو کھانے کے ورڈ کو بھی ہمیں سمجھنے کی اور ڈسکرائب کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کر لینے کی ضرورت ہے. اور کیا کیا جائے کہ ویٹ مینجمنٹ کے معاملے میں ہم بہت سی غلط فہمیوں کا, جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا, شکار ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں بھی انہی موضوعات پہ بات کریں گے. لیکن ابھی آپ کی اجازت سے ہم اپنے ویورز سے آج کے لیے اجازت بھی لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت سخت ہیں, بار بار اشارے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے ہم 5 سے 6 بجے کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے اور انہی موضوعات پر ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے. ان دا مین ٹائم اگر آپ کا کوئی سوال یا کامنٹ ہو تو آپ ہمیں ان باکس یا ہمارے پیج پر ویڈیو کے نیچے کر سکتے ہیں. ہم پرومپٹلی آپ کی مدد کریں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.